हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बासित आज हम डिस्कस करेंगे जिस ड्रामे के बारे में, वो है बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जी हाँ, ड्रामा हब्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। तो जिस ड्रामे अगली एपिसोड इस ड्रामे की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेटेस्ट एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि बासित आगे जाकर आयशा को तलाक दे देगा। जिस ड्रामे में आगे जाकर क्या होने वाला है, हब्स ड्रामे का एंड क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बासित आयशा से, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बासित आयशा से पूरी तरह बदगुमान हो चुका है, क्योंकि वो जब देखता है कि फ़हाद को वो इसकी बीवी के बहुत ही नज़दीक खड़ा हुआ है। फ़हाद डेली चक्कर भी लगा रहा है इसके घर के, और फ़हाद इसी वक्त इसके घर आता है जब बासित घर पर मौजूद नहीं होता। यानी वो अपनी बीवी आयशा को अपनी गैर मौजूदगी में बार बार एक गैर मर्द से मिलते हुए देखेगा तो बासित की नाराज़गी तो बनती है। ऐसे में आयशा इसकी बीवी भी है और इसको कुछ भी नहीं बता रही। तो फिर बासित तो कहेगा कि इसकी जगह अगर कोई और भी होता तो इसका भी रद्द-ए-अमल यही होना था। इसमें सारी गलती तो आयशा की है। जब वो ये बात जानती है कि उसका मर्द ये चीज़ें पसंद नहीं करता, उसका शौहर ये चीज़ें पसंद नहीं करता, तो वो क्यों इस तरह कर रही है, क्यों फ़गैर उसकी गैर मौजूदगी में फ़हाद से मिलती है। इसके शौहर का मिजाज किस किस्म का है और वो औरतों के मामले में बहुत सेंसिटिव है। आयशा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बासित के साथ जो माजी में हुआ, यानी इसकी माँ को इसके बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। सारा बचपन इसने तनहा गुजारा है। किस तरह वो अपनी माँ को याद करता था, मगर इसकी माँ अपनी अलग शादी करके अय्याशों में मसरूफ़ थी और वो अपनी औलाद की कोई परवाह न थी। लिहाजा बासित को औरतों पर भरोसा नहीं रहा। इसको लगता है कि तमाम औरतें एक ही तरह की होती हैं। वो बहुत ही खुदगर्ज हो गया है। वो दूसरों के इमोशंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। ऐसे में आयशा को इस बात का पूरी तरह ख्याल रखना चाहिए कि वो बासित के इमोशंस का पूरी तरह ख्याल रखे। ऐसे में जब बासित घर के अंदर एंटर होता है तो आयशा फ़हाद के साथ बेतकल्लुफ़ बैठी होती है। तो ये तो आयशा से पहले ही बहुत बदगुमान था। ऐसे में जब वो ये सब देखता है तो एकदम से गुस्से में आ जाता है। फिर वो आयशा को कोई भी बात सुने बगैर आयशा को हाथ पकड़कर घर से निकाल देगा, और वो किसी की भी बात नहीं सुनता और कहता है कि तमाम औरतें एक ही तरह की होती हैं। एक अच्छे भले कामयाब तरीन इंसान को वो पहले तो बहुत ही प्यार दिखाती हैं और अपने जाल में फंसा लेती हैं, लेकिन जब वो आदमी इस पर मुकम्मल भरोसा करे और इसकी गर्ज पूरी हो जाए तो कुछ अरसे बाद ही वो अपनी आदत दिलाकर छोड़कर चली जाती हैं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि बानो जाएगी फ़हाद के पास और इसको बताएगी कि भाई तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तुम्हारी वजह से वो लोग एक दूसरे को छोड़ने तक पे आ गए हैं। बासित को अब लगने लगा है कि आयशा और तुम्हारे दरमियान कोई रिलेशन है, और तुम अब बासित से बात करो कि तुम बासित के बहुत ही अच्छे दोस्त हो और तुम्हारी वजह से तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है और तुम ही उसे ठीक करोगे। तो फिर बानो की बातें से फ़हाद को ख़ुद भी एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है कि वो ना तो आयशा से बार बार मिलता, ना ये सब कुछ होता। दूसरी जानिब आयशा को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलती का एहसास होगा और इसको बासित से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। कि ऐसे में इसको बासित की माँ की वो तमाम बातें याद आएंगी जो बासित की माँ ने इसे ताकीद की थी कि जो गलती मैंने की है वो तुम ना करना, इसे छोड़कर कभी भी ना जाना, वरना इसका भरोसा फिर से टूट जाएगा। तो आयशा अपने रिश्ते को बचाने के लिए फ़हाद के पास चली जाती है। तो वो और फ़हाद से डिस्कस करने का सोचेगी। तो वो जब फ़हाद से मुलाकात करने के लिए जाएगी तो फ़हाद अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होगा। वो भी इसमें बैठकर फ़हाद से कहेगी कि अब सारा का सारा मामला सुलझाए। लिहाजा जब वो फ़हाद की गाड़ी से वापस जाएगी तो इसकी जाने से पहले इसकी कोई भी चीज़ गाड़ी में रह जाएगी, फ़हाद की गाड़ी में ही रह जाएगी और वो भूल कर चली जाएगी। और फ़हाद का भी ध्यान नहीं रहेगा कि आयशा की कोई चीज़ गाड़ी में रह गई है, वो ताकि वो अपने रिश्ते से मुतालिक तमाम तर मामला से फ़हाद को आगाह कर सके। तो ऐसे में वो जाएगा फ़हाद के पास और इसको अपने और बासित के बारे में बताएगा। तो वो भी आयशा की बातों को अच्छी तरह सुनेगा और समझेगा। तो फिर आयशा से ये भी पूछेगा कि आयशा, क्या तुम ख़ुद भी बासित के साथ रहना चाहती हो या नहीं? अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो फिर ठीक है,
اور اپنے رشتے باسط کے ساتھ مزید نبھانا چاہتی ہو تو ایسے میں عائشہ فہد سے کہے گی کہ باسط کی ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ میں ہر قیمت پہ باسط کا ساتھ دوں گی اور اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی اور اسے دھوکہ بھی نہیں دوں گی، میں اس رشتے کو ہر قیمت پر نبھانے کی پوری کوشش بھی کروں گی۔ تو پھر فہد بھی اس کے لیے باسط سے بات کرنے کا کہتا ہے اور وہ ان کے درمیان شک کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور باسط کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے پھر عائشہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن عائشہ فہد کی کھاڑی میں سے جب نکل کر وہاں سے جائے گی تو جیسے ہی وہاں سے جاتی ہے تو وہ وہاں پر غلطی سے اپنا فون بھول کر آ جاتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلے گا اور عائشہ کا فون فہد کی گاڑی میں ہی رہ جائے گا اور اس فون پر فہد کا بھی دھیان نہیں جائے گا۔ اتنے میں فہد عائشہ کے کہنے پر باسط کو کال کرتا ہے، باسط سے ملنے کا کہے گا تو باسط کہے گا کہ تم وہیں رکو، میں ہی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تو وہ فہد کے پاس جائے گا۔ باسط جب فہد کے پاس جائے گا تو فہد گاڑی میں ہی بیٹھا ہوگا، تو باسط بھی فہد کے ساتھ خود اس کی گاڑی پر بیٹھ جائے گا۔ تو فوراً جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے گا تو فوراً اس کی نظر پڑے گی عائشہ کے فون پر، اور جب وہ دیکھے گا کہ عائشہ کا فون، اس کی بیوی کا فون فہد کی گاڑی میں پڑا ہوا ہے تو ایسے میں باسط کو فوراً سے بہت ہی تیز غصہ آ جائے گا اور اب اس کا شک یقین میں بدل جائے گا اور اس کو وہ تمام باتیں سچ لگنے لگیں گی۔ وہ فوراً سے ہی آگے ہی فہد کی گاڑی سے اترے گا اور بہت ہی غصے میں بہت تیز اسپیڈ میں گاڑی چلا کر وہاں سے نکل جائے گا اور بہت ہی فاسٹ ڈرائیونگ کرے گا، جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مگر زیادہ چوٹ نہیں آئے گی۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اس کو ڈسچارج دے دیا جائے گا، کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب عائشہ کو اس بات کی خبر ملے گی تو عائشہ جائے گی باسط کے پاس ہاسپٹل میں باسط کی حالت معلوم کرنے کے لیے اور اس کی تیمارداری کرے گی اور اس کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کرے گی، مگر باسط چونکہ ابھی بھی عائشہ سے ناراض ہے، اسی وجہ سے وہ عائشہ کو خود کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ وہ عائشہ سے بدگمان ہو چکا ہے، اسے لگتا ہے کہ عائشہ اور فہد کے تعلقات ہیں، اس وجہ سے وہ عائشہ سے بہت ہی ناراض ہے۔ پھر باسط کو کچھ دنوں میں ڈسچارج مل جائے گا ہاسپٹل سے، تو پھر عائشہ بھی اس کے ساتھ ہی گھر آ جائے گی، لیکن مگر باسط اس سے کافی بات چیت نہیں کرے گا۔ پھر اسی کے بعد باسط کو لائر یعنی وکیل کو بھی بلائے گا اور کنسلٹ کرنے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے، اور اس کو اپنے اور عائشہ کے تمام معاملے کے بارے میں بتائے گا اور پوچھے گا کہ کیا عائشہ کو ڈائیورس دے دینی چاہیے۔ تو پھر باسط کے وکیل صاحب بھی کہیں گے کہ بھائی اگر تمہارے دل نہیں مان رہا عائشہ کے ساتھ رہنے کو تو ٹھیک ہے، تم دے دو، مگر صبر سے کام لینا، ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں تم کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو اور بعد میں پچھتانا پڑے، اس لیے جلدی ہرگز نہ کرنا۔ اس کے بعد باسط ان کی باتوں پر غور کرے گا اور کافی سوچے گا، تو ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید باسط ڈائیورس پیپرز منگوا لے، لیکن جب باسط عائشہ کو سائن کرنے کے لیے کہے گا تو عائشہ سائن نہیں کرے گی اور وہ اڑ جائے گی کہ میں سائن نہیں کروں گی جب تک کہ، کیونکہ باسط کے ساتھ وہ ابھی بھی رہنا چاہتی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ وہ باسط کے بغیر اب نہیں رہ سکے گی، باسط کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے اور باسط کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ باسط اب اس کو کچھ جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، باسط نے عائشہ کو سب کچھ دیا، وہ اب باسط کو نہیں چھوڑے گی، محض کسی شک کی بنیاد پر باسط کے پیپرز پر، ڈائیورس پیپرز پر سائن نہیں کرنے والی، لہٰذا آج وہ باسط کے شک کو دور کرے گی اور باسط کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ضرور نبھائے گی۔ عائشہ باسط سے کہے گی کہ تم مجھے محض شک کی بنیاد پر مجھے چھوڑ رہے ہو، تم غلط ہو اور میں تمہاری غلط فہمیوں کو دور کروں گی۔ میں ڈائیورس پیپرز پر تب تک سائن نہیں کروں گی جب تک میں یہ ثابت نہیں کر دوں کہ تم غلط سوچ رہے ہو اور جیسا کہ تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو وہ غلط ہے اور میرا اور فہد کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر باسط کو کچھ کہے بنا ہی باسط عائشہ کو کچھ بھی کہے بنا ہی وہاں سے چلا جائے گا اور عائشہ کے پاس کوئی اوتھینٹک پروف تو ہے ہی نہیں جو باسط کو دکھائے گی۔ باقی کے ایپیسوڈز آخر تک، اینڈ تک وہ باسط کو اس بات کا یقین دلائے گی کہ اس کا اور فہد کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، وہ دونوں کسی اور معاملے میں بات کر رہے تھے۔ اس بارے میں عائشہ جلد ہی باسط کو آگاہ کر دے گی۔ باسط آخر تک اچھی بیوی ہونے کا یقین دلاتی رہے گی، ساتھ ہی فہد کی ماں فہد کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، جس کی وجہ سے فہد کی ماں جب بانو سے ملے گی تو ان کو پہلی نظر میں ہی بانو پسند آ جائے گی کہ وہ ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔
بانو اچھی لڑکی ہے، وہ فہد کو سمجھائے گی اور تو وہ چاہے گی کہ بانو کو ہی اپنی بہو بنائے، یعنی فہد کی شادی بانو سے کروا دے۔ اس معاملے میں وہ فہد سے بات کرے گی تو اس پر فہد کو اعتراض نہیں ہوگا، اور جب فہد کی ماں فہد کے لیے بانو کا ہاتھ مانگے گی تو جب اس بات کا باسط کو علم ہوگا تو اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ غلط سوچ رہا تھا۔ وہ سوچے گا کہ اگر فہد اور عائشہ کا کوئی ریلیشن تھا تو بانو سے شادی ہرگز نہ کرتا۔ اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ عائشہ پر شک کر رہا تھا۔ اس پر ہی باسط کی عائشہ سے ساری ناراضگی دور ہو جائے گی، وہ شرمندہ ہوگا اور اپنے کیے پر اور ڈائیورس پیپرز کو پھاڑ دے گا۔ یوں عائشہ اور باسط کی ہیپی اینڈنگ ہوگی، ساتھ ہی فہد اور بانو کی بھی شادی ہو جائے گی۔ اس طرح سے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ تو کیسا لگا آپ کو حبس ڈرامے کے اوپر میرا ریویو؟ ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بٹن، اور اگر آپ پاکستانی ڈرامہ اور پاکستانی شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ لیٹسٹ ہاٹ اینڈ اسپائسی نیوز سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ باسط آج ہم ڈسکس کریں گے جس ڈرامے کے بارے میں، وہ ہے بہت انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ڈرامہ حبس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو مزید انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جس ڈرامے اگلی ایپیسوڈ اس ڈرامے کی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، لیٹسٹ ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہی اگر آپ کو، تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ باسط آگے جا کر عائشہ کو طلاق دے دے گا، جس ڈرامے میں آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، حبس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ باسط عائشہ سے، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی ایک پوائنٹ اچھا لگا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باسط عائشہ سے پوری طرح بدگمان ہو چکا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ فہد کو وہ اس کی بیوی کے بہت ہی نزدیک کھڑا ہوا ہے۔ فہد ڈیلی چکر بھی لگا رہا ہے اس کے گھر کے، اور فہد اسی وقت اس کے گھر آتا ہے جب باسط گھر پر موجود نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی بیوی عائشہ کو اپنی غیر موجودگی میں بار بار ایک غیر مرد سے ملتے ہوئے دیکھے گا تو باسط کی ناراضگی تو بنتی ہے۔ ایسے میں عائشہ اس کی بیوی بھی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں بتا رہی، تو پھر باسط تو کہے گا کہ اس کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا بھی رد عمل یہی ہونا تھا۔ اس میں ساری غلطی تو عائشہ کی ہے۔ جب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس کا مرد یہ چیزیں پسند نہیں کرتا، اس کا شوہر یہ چیزیں پسند نہیں کرتا، تو وہ کیوں اس طرح کر رہی ہے، کیوں اس کی غیر موجودگی میں فہد سے ملتی ہے، اس کے شوہر کا مزاج کس قسم کا ہے، اور وہ عورتوں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہے۔ عائشہ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ باسط کے ساتھ جو ماضی میں ہوا، یعنی اس کی ماں کو اس کے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، سارا بچپن اس نے تنہا گزارا ہے۔ کس طرح وہ اپنی ماں کو یاد کرتا تھا، مگر اس کی ماں اپنی الگ شادی کر کے عیاشیوں میں مصروف تھی اور وہ اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہ تھی، لہٰذا باسط کو عورتوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ اس کو لگتا ہے کہ تمام عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ بہت ہی خود غرض ہو گیا ہے، وہ دوسروں کی ایموشنز کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ایسے میں عائشہ کو اس بات کا پوری طرح خیال رکھنا چاہیے کہ وہ باسط کے ایموشنز کا پوری طرح خیال رکھے۔ ایسے میں جب باسط گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو عائشہ فہد کے ساتھ بے تکلف بیٹھی ہوتی ہے، تو یہ تو عائشہ سے پہلے ہی بہت بدگمان تھا۔ ایسے میں جب وہ یہ سب دیکھتا ہے تو ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے، پھر وہ عائشہ کو کوئی بھی بات سنے بغیر عائشہ کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے گا، اور وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ تمام عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک اچھے بھلے کامیاب ترین انسان کو وہ پہلے تو بہت ہی پیار دکھاتی ہیں اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں، لیکن جب وہ آدمی اس پر مکمل بھروسہ کرے اور اس کی غرض پوری ہو جائے تو کچھ عرصے بعد ہی وہ اپنی عادت دلا کر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بانو جائے گی فہد کے پاس اور اس کو بتائے گی کہ بھائی تمہاری وجہ سے ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے،
तुम्हारी वजह से वो लोग एक दूसरे को छोड़ने तक पे आ गए हैं। बासित को अब लगने लगा है कि आयशा और तुम्हारे दरमियान कोई रिलेशन है और तुम अब बासित से बात करो कि तुम अब बासित के बहुत ही अच्छे दोस्त हो और तुम्हारी वजह से तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है और तुम ही उसे ठीक करोगे। तो फिर बानो की बातें से फहद को खुद भी एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है कि वो ना तो आयशा से बार बार मिलता, ना ये सब कुछ होता। दूसरी जानिब आयशा को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलती का एहसास होगा और इसको बासित से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था कि ऐसे में इसको बासित की माँ की वो तमाम बातें याद आएंगी जो बासित की माँ ने इसे ताकीद की थी कि जो गलती मैंने की है वो तुम ना करना, इसे छोड़कर कभी भी ना जाना, वरना इसका भरोसा फिर से टूट जाएगा। तो आयशा अपने रिश्ते को बचाने के लिए फहद के पास चली जाती है। तो वो और फहद से डिस्कस करने का सोचेगी। तो वो जब फहद से मुलाकात करने के लिए जाएगी तो फहद अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होगा। वो भी इसमें बैठकर फहद से कहेगी कि अब सारा का सारा मामला सुलझाए। लिहाजा जब वो फहद की गाड़ी से वापस जाएगी तो इसकी जाने से पहले इसकी कोई भी चीज़ गाड़ी में रह जाएगी, फहद की गाड़ी में ही रह जाएगी और वो भूल कर चली जाएगी। और फहद का भी ध्यान नहीं रहेगा कि आयशा की कोई चीज़ गाड़ी में रह गई है, वो ताकि वो अपने रिश्ते से मुतालिक तमाम तर मामला से फहद को आगाह कर सके। तो ऐसे में वो जाएगा फहद के पास और इसको अपने और बासित के बारे में बताएगा। तो वो भी आयशा की बातों को अच्छी तरह सुनेगा और समझेगा। तो फिर आयशा से ये भी पूछेगा कि आयशा, क्या तुम ख़ुद भी बासित के साथ रहना चाहती हो या नहीं? अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो फिर ठीक है, और अपने रिश्ते बासित के साथ मज़ीद निभाना चाहती हो तो ऐसे में आयशा फहद से कहेगी कि बासित की माँ ने मरने से पहले मुझसे वादा लेकर गई थी कि मैं हर कीमत पर बासित का साथ दूंगी और इसको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगी और इसे धोखा भी नहीं दूंगी। मैं इस रिश्ते को हर कीमत पर निभाने की पूरी कोशिश भी करूँगी। तो फिर फहद भी इसके लिए बासित से बात करने का कहता है और वो इनके दरमियान शक को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और बासित की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। ऐसे फिर आयशा वहाँ से चली जाती है। लेकिन आयशा फहद की खाड़ी में से जब निकल कर वहाँ से जाएगी तो जैसे ही वहाँ से जाती है तो वो वहाँ पर गलती से अपना फ़ोन भूल कर आ जाती है। इसको पता नहीं चलेगा और आयशा का फ़ोन फहद की गाड़ी में ही रह जाएगा और इस फ़ोन पर फहद का भी ध्यान नहीं जाएगा। इतने में फहद आयशा के कहने पर बासित को कॉल करता है, बासित से मिलने का कहेगा। तो बासित कहेगा कि तुम वहीं रुको, मैं ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो वो फहद के पास जाएगा। बासित जब फहद के पास जाएगा तो फहद गाड़ी में ही बैठा होगा। तो बासित भी फहद के साथ ख़ुद उसकी गाड़ी पर बैठ जाएगा। तो फ़ौरन जैसे ही वो गाड़ी में बैठेगा तो फ़ौरन इसकी नज़र पड़ेगी आयशा के फ़ोन पर और जब वो देखेगा कि आयशा का फ़ोन, उसकी बीवी का फ़ोन फहद की गाड़ी में पड़ा हुआ है तो ऐसे में बासित को फ़ौरन से बहुत ही तेज़ गुस्सा आ जाएगा और अब इसका शक यकीन में बदल जाएगा और इसको वो तमाम बातें सच लगने लगेंगी। वो फ़ौरन से ही आगे ही फहद की गाड़ी से उतरेगा और बहुत ही गुस्से में बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल जाएगा और बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करेगा, जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। मगर ज़्यादा चोट नहीं आएगी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद इसको डिस्चार्ज दे दिया जाएगा, कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा। लेकिन जब आयशा को इस बात की ख़बर मिलेगी तो आयशा जाएगी बासित के पास हॉस्पिटल में बासित की हालत मालूम करने के लिए और उसकी तीमारदारी करेगी और उसका ख़ास ख्याल रखने की कोशिश करेगी। मगर बासित चूँकि अभी भी आयशा से नाराज़ है, इसी वजह से वो आयशा को ख़ुद के करीब भी नहीं आने देगा। वो आयशा से बदगुमान हो चुका है, उससे लगता है कि आयशा और फहद के ताल्लुकात हैं ना, इस वजह से वो आयशा से बहुत ही नाराज़ है। फिर बासित को कुछ दिनों में डिस्चार्ज मिल जाएगा हॉस्पिटल से। तो फिर आयशा भी इसके साथ ही घर आ जाएगी, लेकिन मगर बासित उससे काफ़ी बातचीत नहीं करेगा। फिर इसी के बाद बासित को लॉयर यानी वकील को भी बुलाएगा और कंसल्ट करने के लिए, मशवरा लेने के लिए, और इसको अपने और आयशा के तमाम मामले के बारे में बताएगा और पूछेगा कि क्या आयशा को डाइवोर्स दे देनी चाहिए। तो फिर बासित के वकील साहब भी कहेंगे कि भाई अगर तुम्हारे दिल नहीं मान रहा आयशा के साथ रहने को तो ठीक है, तुम दे दो, मगर सब्र से काम लेना। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में तुम कोई गलत फैसला कर बैठो और बाद में पछताना पड़े, इसलिए जल्दी हरगिज़ ना करना। इसके बाद बासित इनकी बातों पर गौर करेगा और काफ़ी सोचेगा। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि शायद बासित डाइवोर्स पेपर्स मंगवा ले। लेकिन जब बासित आयशा को साइन करने के लिए कहेगा तो आयशा साइन नहीं करेगी
اور وہ اڑ جائے گی کہ میں سائن نہیں کروں گی جب تک کہ کیونکہ باسط کے ساتھ وہ ابھی بھی رہنا چاہتی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ وہ باسط کے بغیر اب نہیں رہ سکے گی۔ باسط کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے اور باسط کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ باسط اب اس کو کچھ جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، باسط نے عائشہ کو سب کچھ دیا۔ وہ اب باسط کو نہیں چھوڑے گی۔ محض کسی شک کی بنیاد پر باسط کے پیپرز پر ڈائیورس پیپرز پر سائن نہیں کرنے والی، لہٰذا آج وہ باسط کے شک کو دور کرے گی اور باسط کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ضرور نبھائے گی۔ عائشہ باسط سے کہے گی کہ تم مجھے محض شک کی بنیاد پر مجھے چھوڑ رہے ہو، تم غلط ہو اور میں تمہاری غلط فہمیوں کو دور کروں گی۔ میں ڈائیورس پیپرز پر تب تک سائن نہیں کروں گی جب تک میں یہ ثابت نہیں کر دوں کہ تم غلط سوچ رہے ہو اور جیسا کہ تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو وہ غلط ہے اور میرا اور فہد کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر باسط عائشہ کو کچھ بھی کہے بنا ہی وہاں سے چلا جائے گا اور عائشہ کے پاس کوئی اوتھینٹک پروف تو ہے ہی نہیں جو باسط کو دکھائے گی۔ باقی کے ایپیسوڈز آخر تک اینڈ تک وہ باسط کو اس بات کا یقین دلائے گی کہ اس کا اور فہد کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، وہ دونوں کسی اور معاملے میں بات کر رہے تھے۔ اس بارے میں عائشہ جلد ہی باسط کو آگاہ کر دے گی۔ باسط آخر تک اچھی بیوی ہونے کا یقین دلاتی رہے گی۔ ساتھ ہی فہد کی ماں فہد کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، جس کی وجہ سے فہد کی ماں جب بانو سے ملے گی تو ان کو پہلی نظر میں ہی بانو پسند آ جائے گی کہ وہ ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ بانو اچھی لڑکی ہے، وہ فہد کو سمجھائے گی اور تو وہ چاہے گی کہ بانو کو ہی اپنی بہو بنائے، یعنی فہد کی شادی بانو سے کروا دے۔ اس معاملے میں وہ فہد سے بات کرے گی تو اس پر فہد کو اعتراض نہیں ہوگا، اور جب فہد کی ماں فہد کے لیے بانو کا ہاتھ مانگے گی تو جب اس بات کا باسط کو علم ہوگا تو اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ غلط سوچ رہا تھا۔ وہ سوچے گا کہ اگر فہد اور عائشہ کا کوئی ریلیشن تھا تو بانو سے شادی ہرگز نہ کرتا۔ اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ عائشہ پر شک کر رہا تھا۔ اس پر ہی باسط کی عائشہ سے ساری ناراضگی دور ہو جائے گی، وہ شرمندہ ہوگا اور اپنے کیے پر اور ڈائیورس پیپرز کو پھاڑ دے گا۔ یوں عائشہ اور باسط کی ہیپی اینڈنگ ہوگی، ساتھ ہی فہد اور بانو کی بھی شادی ہو جائے گی۔ اس طرح سے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ تو کیسا لگا آپ کو حبس ڈرامے کے اوپر میرا ریویو؟ ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بٹن، اور اگر آپ پاکستانی ڈرامہ اور پاکستانی شوبز انڈسٹری سے لیٹسٹ ہاٹ اینڈ اسپائسی نیوز سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم ڈسکس کریں گے جس ڈرامے کے بارے میں، وہ ہے بہت انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ڈرامہ حبس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو مزید انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگلی ایپیسوڈ اس ڈرامے کی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اگر آپ کو، تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ باسط آگے جا کر عائشہ کو طلاق دے دے گا، جس ڈرامے میں آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، حبس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ باسط عائشہ سے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی ایک پوائنٹ اچھا لگا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باسط عائشہ سے پوری طرح بدگمان ہو چکا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ فہد کو وہ اس کی بیوی کے بہت ہی نزدیک کھڑا ہوا ہے۔ فہد ڈیلی چکر بھی لگا رہا ہے اس کے گھر کے، اور فہد اسی وقت اس کے گھر آتا ہے جب باسط گھر پر موجود نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی بیوی عائشہ کو اپنی غیر موجودگی میں بار بار ایک غیر مرد سے ملتے ہوئے دیکھے گا تو باسط کی ناراضگی تو بنتی ہے۔ ایسے میں عائشہ اس کی بیوی بھی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں بتا رہی، تو پھر باسط تو کہے گا کہ اس کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا بھی رد عمل یہی ہونا تھا۔ اس میں ساری غلطی تو عائشہ کی ہے۔ جب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس کا مرد یہ چیزیں پسند نہیں کرتا، اس کا شوہر یہ چیزیں پسند نہیں کرتا، تو وہ کیوں اس طرح کر رہی ہے، کیوں اس کی غیر موجودگی میں فہد سے ملتی ہے۔ اس کے شوہر کا مزاج کس قسم کا ہے اور وہ عورتوں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہے۔ عائشہ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ باسط کے ساتھ جو ماضی میں ہوا، یعنی اس کی ماں کو اس کے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، سارا بچپن اس نے تنہا گزارا ہے۔ کس طرح وہ اپنی ماں کو یاد کرتا تھا، مگر اس کی ماں اپنی الگ شادی کر کے عیاشیوں میں مصروف تھی اور وہ اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہ تھی، لہٰذا باسط کو عورتوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ اس کو لگتا ہے کہ تمام عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں،
وہ بہت ہی خود غرض بھی ہوتا ہے، خود غرض ہو گیا ہے، وہ دوسروں کی ایموشنز کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ایسے میں عائشہ کو اس بات کا پوری طرح خیال رکھنا چاہیے کہ وہ باسط کے ایموشنز کا پوری طرح خیال رکھے۔ ایسے میں جب باسط گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو عائشہ فہد کے ساتھ بے تکلف بیٹھی ہوتی ہے، تو یہ تو عائشہ سے پہلے ہی بہت بدگمان تھا۔ ایسے میں جب وہ یہ سب دیکھتا ہے تو ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے، پھر وہ عائشہ کو کوئی بھی بات سنے بغیر عائشہ کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے گا، اور وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ تمام عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک اچھے بھلے کامیاب ترین انسان کو وہ پہلے تو بہت ہی پیار دکھاتی ہیں اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں، لیکن جب وہ آدمی اس پر مکمل بھروسہ کرے اور اس کی غرض پوری ہو جائے تو کچھ عرصے بعد ہی وہ اپنی عادت دلا کر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بانو جائے گی فہد کے پاس اور اس کو بتائے گی کہ بھائی تمہاری وجہ سے ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تمہاری وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑنے تک پہ آ گئے ہیں۔ باسط کو اب لگنے لگا ہے کہ عائشہ اور تمہارے درمیان کوئی ریلیشن ہے، اور تم اب باسط سے بات کرو کہ تم اب باسط کے بہت ہی اچھے دوست ہو، اور تمہاری وجہ سے ساری مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے، اور اب تم ہی اسے ٹھیک کرو گے۔ تو پھر بانو کی باتیں سے فہد کو خود بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ نہ تو عائشہ سے بار بار ملتا، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ دوسری جانب عائشہ کو بھی آہستہ آہستہ اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور اس کو باسط سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے تھا کہ ایسے میں اس کو باسط کی ماں کی وہ تمام باتیں یاد آئیں گی جو باسط کی ماں نے اسے تاکید کی تھی کہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ تم نہ کرنا، اسے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جانا ورنہ اس کا بھروسہ پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ تو عائشہ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے فہد کے پاس چلی جاتی ہے، تو وہ اور فہد سے ڈسکس کرنے کا سوچے گی۔ تو وہ جب فہد سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گی تو فہد اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوگا، وہ بھی اس میں بیٹھ کر فہد سے کہے گی کہ اب سارا کا سارا معاملہ سلجھائے، لہٰذا جب وہ فہد کی گاڑی سے واپس جائے گی تو اس کی جانے سے پہلے اس کی کوئی بھی چیز گاڑی میں رہ جائے گی، فہد کی گاڑی میں ہی رہ جائے گی اور وہ بھول کر چلی جائے گی، اور فہد کا بھی دھیان نہیں رہے گا کہ عائشہ کی کوئی چیز گاڑی میں رہ گئی ہے، وہ تاکہ وہ اپنے رشتے سے متعلق تمام تر معاملات سے فہد کو آگاہ کر سکے۔ تو ایسے میں وہ جائے گا فہد کے پاس اور اس کو اپنے اور باسط کے بارے میں بتائے گا، تو وہ بھی عائشہ کی باتوں کو اچھی طرح سنے گا اور سمجھے گا۔ تو پھر عائشہ سے یہ بھی پوچھے گا کہ عائشہ کیا تم خود بھی باسط کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور اپنے رشتے باسط کے ساتھ مزید نبھانا چاہتی ہو تو ایسے میں عائشہ فہد سے کہے گی کہ باسط کی ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ میں ہر قیمت پہ باسط کا ساتھ دوں گی اور اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی اور اسے دھوکہ بھی نہیں دوں گی، میں اس رشتے کو ہر قیمت پر نبھانے کی پوری کوشش بھی کروں گی۔ تو پھر فہد بھی اس کے لیے باسط سے بات کرنے کا کہتا ہے اور وہ ان کے درمیان شک کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور باسط کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے پھر عائشہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن عائشہ فہد کی کھاڑی میں سے جب نکل کر وہاں سے جائے گی تو جیسے ہی وہاں سے جاتی ہے تو وہ وہاں پر غلطی سے اپنا فون بھول کر آ جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا اور عائشہ کا فون فہد کی گاڑی میں ہی رہ جائے گا اور اس فون پر فہد کا بھی دھیان نہیں جائے گا۔ اتنے میں فہد عائشہ کے کہنے پر باسط کو کال کرتا ہے، باسط سے ملنے کا کہے گا، تو باسط کہے گا کہ تم وہیں رکو، میں ہی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تو وہ فہد کے پاس جائے گا۔ باسط جب فہد کے پاس جائے گا تو فہد گاڑی میں ہی بیٹھا ہوگا، تو باسط بھی فہد کے ساتھ خود اس کی گاڑی پر بیٹھ جائے گا۔ تو فوراً جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے گا تو فوراً اس کی نظر پڑے گی عائشہ کے فون پر، اور جب وہ دیکھے گا کہ عائشہ کا فون، اس کی بیوی کا فون فہد کی گاڑی میں پڑا ہوا ہے، تو ایسے میں باسط کو فوراً سے بہت ہی تیز غصہ آ جائے گا اور اب اس کا شک یقین میں بدل جائے گا اور اس کو وہ تمام باتیں سچ لگنے لگیں گی۔ وہ فوراً سے ہی آگے ہی فہد کی گاڑی سے اترے گا اور بہت ہی غصے میں بہت تیز اسپیڈ میں گاڑی چلا کر وہاں سے نکل جائے گا اور بہت ہی فاسٹ ڈرائیونگ کرے گا، جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مگر زیادہ چوٹ نہیں آئے گی۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اس کو ڈسچارج دے دیا جائے گا، کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب عائشہ کو اس بات کی خبر ملے گی تو عائشہ جائے گی باسط کے پاس ہاسپٹل میں باسط کی حالت معلوم کرنے کے لیے اور اس کی تیمارداری کرے گی اور اس کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کرے گی، مگر باسط چونکہ ابھی بھی عائشہ سے ناراض ہے، اسی وجہ سے وہ عائشہ کو خود کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ وہ عائشہ سے بدگمان ہو چکا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ عائشہ اور فہد کے تعلقات ہیں، اس وجہ سے وہ عائشہ سے بہت ہی ناراض ہے۔ پھر باسط کو کچھ دنوں میں ڈسچارج مل جائے گا ہاسپٹل سے، تو پھر عائشہ بھی اس کے ساتھ ہی گھر آ جائے گی، لیکن مگر باسط اس سے کافی بات چیت نہیں کرے گا۔ پھر اسی کے بعد باسط
کو لائر یعنی وکیل کو بھی بلائے گا اور کنسلٹ کرنے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے، اور اس کو اپنے اور عائشہ کے تمام معاملے کے بارے میں بتائے گا اور پوچھے گا کہ کیا عائشہ کو ڈائیورس دے دینی چاہیے۔ تو پھر باسط کے وکیل صاحب بھی کہیں گے کہ بھائی اگر تمہارے دل نہیں مان رہا عائشہ کے ساتھ رہنے کو تو ٹھیک ہے، تم دے دو، مگر صبر سے کام لینا، ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں تم کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو اور بعد میں پچھتانا پڑے، اس لیے جلدی ہرگز نہ کرنا۔ اس کے بعد باسط ان کی باتوں پر غور کرے گا اور کافی سوچے گا، تو ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید باسط ڈائیورس پیپرز منگوا لے، لیکن جب باسط عائشہ کو سائن کرنے کے لیے کہے گا تو عائشہ سائن نہیں کرے گی اور وہ اڑ جائے گی کہ میں سائن نہیں کروں گی جب تک کہ، کیونکہ باسط کے ساتھ وہ ابھی بھی رہنا چاہتی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ وہ باسط کے بغیر اب نہیں رہ سکے گی۔ باسط کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے اور باسط کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ باسط اب اس کو کچھ جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، باسط نے عائشہ کو سب کچھ دیا، وہ اب باسط کو نہیں چھوڑے گی۔ محض کسی شک کی بنیاد پر باسط کے پیپرز پر، ڈائیورس پیپرز پر سائن نہیں کرنے والی، لہٰذا آج وہ باسط کے شک کو دور کرے گی اور باسط کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ضرور نبھائے گی۔ عائشہ باسط سے کہے گی کہ تم مجھے محض شک کی بنیاد پر مجھے چھوڑ رہے ہو، تم غلط ہو اور میں تمہاری غلط فہمیوں کو دور کروں گی۔ میں ڈائیورس پیپرز پر تب تک سائن نہیں کروں گی جب تک میں یہ ثابت نہیں کر دوں کہ تم غلط سوچ رہے ہو، اور جیسا کہ تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو وہ غلط ہے اور میرا اور فہد کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر باسط کو کچھ کہے بنا ہی باسط عائشہ کو کچھ بھی کہے بنا ہی وہاں سے چلا جائے گا، اور عائشہ کے پاس کوئی اوتھینٹک پروف تو ہے ہی نہیں جو باسط کو دکھائے گی۔ باقی کے ایپیسوڈز آخر تک، اینڈ تک، وہ باسط کو اس بات کا یقین دلائے گی کہ اس کا اور فہد کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، وہ دونوں کسی اور معاملے میں بات کر رہے تھے۔ اس بارے میں عائشہ جلد ہی باسط کو آگاہ کر دے گی۔ باسط آخر تک اچھی بیوی ہونے کا یقین دلاتی رہے گی۔ ساتھ ہی فہد کی ماں فہد کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ فہد کی ماں جب بانو سے ملے گی تو ان کو پہلی نظر میں ہی بانو پسند آ جائے گی کہ وہ ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ بانو اچھی لڑکی ہے، وہ فہد کو سمجھائے گی اور تو وہ چاہے گی کہ بانو کو ہی اپنی بہو بنائے، یعنی فہد کی شادی بانو سے کروا دے۔ اس معاملے میں وہ فہد سے بات کرے گی تو اس پر فہد کو اعتراض نہیں ہوگا، اور جب فہد کی ماں فہد کے لیے بانو کا ہاتھ مانگے گی تو جب اس بات کا باسط کو علم ہوگا تو اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ غلط سوچ رہا تھا۔ وہ سوچے گا کہ اگر فہد اور عائشہ کا کوئی ریلیشن تھا تو بانو سے شادی ہرگز نہ کرتا۔ اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ عائشہ پر شک کر رہا تھا۔ اس پر ہی باسط کی عائشہ سے ساری ناراضگی دور ہو جائے گی، وہ شرمندہ ہوگا اور اپنے کیے پر اور ڈائیورس پیپرز کو پھاڑ دے گا۔ یوں عائشہ اور باسط کی ہیپی اینڈنگ ہوگی، ساتھ ہی فہد اور بانو کی بھی شادی ہو جائے گی۔ اس طرح سے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ تو کیسا لگا آپ کو حبس ڈرامے کے اوپر میرا ریویو؟ ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بٹن، اور اگر آپ پاکستانی ڈرامہ اور پاکستانی شوبز انڈسٹری سے لیٹسٹ ہاٹ اینڈ اسپائسی نیوز سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم ڈسکس کریں گے جس ڈرامے کے بارے میں، وہ ہے بہت انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ڈرامہ حبس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو مزید انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگلی ایپیسوڈ اس ڈرامے کی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اگر آپ کو، تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ باسط آگے جا کر عائشہ کو طلاق دے دے گا، جس ڈرامے میں آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، حبس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ باسط عائشہ سے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی ایک پوائنٹ اچھا لگا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باسط عائشہ سے پوری طرح بدگمان ہو چکا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ فہد کو وہ اس کی بیوی کے بہت ہی نزدیک کھڑا ہوا ہے۔ فہد ڈیلی چکر بھی لگا رہا ہے اس کے گھر کے، اور فہد اسی وقت اس کے گھر آتا ہے جب باسط گھر پر موجود نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی بیوی عائشہ کو اپنی غیر موجودگی میں بار بار ایک غیر مرد سے ملتے ہوئے دیکھے گا تو باسط کی ناراضگی تو بنتی ہے۔ ایسے میں عائشہ اس کی بیوی بھی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں بتا رہی، تو پھر باسط تو کہے گا کہ اس کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا بھی رد عمل یہی ہونا تھا۔ اس میں ساری غلطی تو عائشہ کی ہے۔ جب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس کا مرد یہ چیزیں پسند نہیں کرتا، اس کا شوہر یہ چیزیں پسند نہیں کرتا، تو وہ کیوں
اس طرح کر رہی ہے؟ کیوں بغیر اس کی غیر موجودگی میں فہد سے ملتی ہے؟ اس کے شوہر کا مزاج کس قسم کا ہے اور وہ عورتوں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہے۔ عائشہ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ باسط کے ساتھ جو ماضی میں ہوا، یعنی اس کی ماں کو اس کے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سارا بچپن اس نے تنہا گزارا ہے۔ کس طرح وہ اپنی ماں کو یاد کرتا تھا، مگر اس کی ماں اپنی الگ شادی کر کے عیاشوں میں مصروف تھی اور وہ اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ لہٰذا باسط کو عورتوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ اس کو لگتا ہے کہ تمام عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ بہت ہی خود غرض ہو گیا ہے۔ وہ دوسروں کی ایموشنز کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ایسے میں عائشہ کو اس بات کا پوری طرح خیال رکھنا چاہیے کہ وہ باسط کے ایموشنز کا پوری طرح خیال رکھے۔ ایسے میں جب باسط گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو عائشہ فہد کے ساتھ بے تکلف بیٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ تو عائشہ سے پہلے ہی بہت بدگمان تھا۔ ایسے میں جب وہ یہ سب دیکھتا ہے تو ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ عائشہ کو کوئی بھی بات سنے بغیر عائشہ کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے گا، اور وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ تمام عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک اچھے بھلے کامیاب ترین انسان کو وہ پہلے تو بہت ہی پیار دکھاتی ہیں اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں، لیکن جب وہ آدمی اس پر مکمل بھروسہ کرے اور اس کی غرض پوری ہو جائے تو کچھ عرصے بعد ہی وہ اپنی عادت دلا کر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بانو جائے گی فہد کے پاس اور اس کو بتائے گی کہ بھائی تمہاری وجہ سے ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تمہاری وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑنے تک پہ آ گئے ہیں۔ باسط کو اب لگنے لگا ہے کہ عائشہ اور تمہارے درمیان کوئی ریلیشن ہے اور تم اب باسط سے بات کرو کہ تم اب باسط کے بہت ہی اچھے دوست ہو اور تمہاری وجہ سے ساری مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے اور اب تم ہی اسے ٹھیک کرو گے۔ تو پھر بانو کی باتیں سے فہد کو خود بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ نہ تو عائشہ سے بار بار ملتا، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ دوسری جانب عائشہ کو بھی آہستہ آہستہ اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور اس کو باسط سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے تھا کہ ایسے میں اس کو باسط کی ماں کی وہ تمام باتیں یاد آئیں گی جو باسط کی ماں نے اسے تاکید کی تھی کہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ تم نہ کرنا، اسے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جانا ورنہ اس کا بھروسہ پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ تو عائشہ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے فہد کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ اور فہد سے ڈسکس کرنے کا سوچے گی۔ تو وہ جب فہد سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گی تو فہد اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوگا، وہ بھی اس میں بیٹھ کر فہد سے کہے گی کہ اب سارا کا سارا معاملہ سلجھائے۔ لہٰذا جب وہ فہد کی گاڑی سے واپس جائے گی تو اس کی جانے سے پہلے اس کی کوئی بھی چیز گاڑی میں رہ جائے گی، فہد کی گاڑی میں ہی رہ جائے گی اور وہ بھول کر چلی جائے گی اور فہد کا بھی دھیان نہیں رہے گا کہ عائشہ کی کوئی چیز گاڑی میں رہ گئی ہے، وہ تاکہ وہ اپنے رشتے سے متعلق تمام تر معاملات سے فہد کو آگاہ کر سکے۔ تو ایسے میں وہ جائے گا فہد کے پاس اور اس کو اور باسط کے بارے میں بتائے گا تو وہ بھی عائشہ کی باتوں کو اچھی طرح سنے گا اور سمجھے گا۔ تو پھر عائشہ سے یہ بھی پوچھے گا کہ عائشہ کیا تم خود بھی باسط کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور اپنے رشتے باسط کے ساتھ مزید نبھانا چاہتی ہو تو ایسے میں عائشہ فہد سے کہے گی کہ باسط کی ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ میں ہر قیمت پہ باسط کا ساتھ دوں گی اور اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی اور اسے دھوکہ بھی نہیں دوں گی، میں اس رشتے کو ہر قیمت پر نبھانے کی پوری کوشش بھی کروں گی۔ تو پھر فہد بھی اس کے لیے باسط سے بات کرنے کا کہتا ہے اور وہ ان کے درمیان شک کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور باسط کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے پھر عائشہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن عائشہ فہد کی کھاڑی میں سے جب نکل کر وہاں سے جائے گی تو جیسے ہی وہاں سے جاتی ہے تو وہ وہاں پر غلطی سے اپنا فون بھول کر آ جاتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلے گا اور عائشہ کا فون فہد کی گاڑی میں ہی رہ جائے گا اور اس فون پر فہد کا بھی دھیان نہیں جائے گا۔ اتنے میں فہد عائشہ کے کہنے پر باسط کو کال کرتا ہے، باسط سے ملنے کا کہے گا تو باسط کہے گا کہ تم وہیں رکو، میں ہی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تو وہ فہد کے پاس جائے گا۔ باسط جب فہد کے پاس جائے گا تو فہد گاڑی میں ہی بیٹھا ہوگا تو باسط بھی فہد کے ساتھ خود اس کی گاڑی پر بیٹھ جائے گا۔ تو فوراً جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے گا تو فوراً اس کی نظر پڑے گی عائشہ کے فون پر، اور جب وہ دیکھے گا کہ عائشہ کا فون، اس کی بیوی کا فون فہد کی گاڑی میں پڑا ہوا ہے تو ایسے میں باسط کو فوراً سے بہت ہی تیز غصہ آ جائے گا اور اب اس کا شک یقین میں بدل جائے گا اور اس کو وہ تمام باتیں سچ لگنے لگیں گی۔ وہ فوراً سے ہی آگے ہی فہد کی گاڑی سے اترے گا اور بہت ہی غصے میں بہت تیز اسپیڈ میں گاڑی چلا کر وہاں سے نکل جائے گا اور بہت ہی فاسٹ ڈرائیونگ کرے گا، جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مگر زیادہ چوٹ نہیں آئے گی۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اس کو ڈسچارج دے دیا جائے گا، کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب عائشہ کو اس بات کی خبر ملے گی تو عائشہ جائے گی باسط کے پاس ہاسپٹل میں باسط کی حالت معلوم کرنے کے لیے اور اس کی تیمارداری کرے گی اور اس کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کرے گی، مگر باسط چونکہ ابھی بھی عائشہ سے ناراض ہے، اسی وجہ سے وہ عائشہ کو خود کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ وہ عائشہ سے بدگمان ہو چکا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ عائشہ اور فہد کے تعلقات ہیں، اس وجہ سے وہ عائشہ سے بہت ہی ناراض ہے۔ پھر باسط کو کچھ دنوں میں ڈسچارج مل جائے گا ہاسپٹل سے تو پھر عائشہ بھی اس کے ساتھ ہی گھر آ جائے گی، لیکن مگر باسط اس سے کافی بات چیت نہیں کرے گا۔ پھر اسی
کے بعد باسط کو لائر یعنی وکیل کو بھی بلائے گا اور کنسلٹ کرنے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے، اور اس کو اپنے اور عائشہ کے تمام معاملے کے بارے میں بتائے گا اور پوچھے گا کہ کیا عائشہ کو ڈائیورس دے دینی چاہیے۔ تو پھر باسط کے وکیل صاحب بھی کہیں گے کہ بھائی اگر تمہارے دل نہیں مان رہا عائشہ کے ساتھ رہنے کو تو ٹھیک ہے، تم دے دو، مگر صبر سے کام لینا، ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں تم کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو اور بعد میں پچھتانا پڑے، اس لیے جلدی ہرگز نہ کرنا۔ اس کے بعد باسط ان کی باتوں پر غور کرے گا اور کافی سوچے گا، تو ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید باسط ڈائیورس پیپرز منگوا لے، لیکن جب باسط عائشہ کو سائن کرنے کے لیے کہے گا تو عائشہ سائن نہیں کرے گی اور وہ اڑ جائے گی کہ میں سائن نہیں کروں گی جب تک کہ، کیونکہ باسط کے ساتھ وہ ابھی بھی رہنا چاہتی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ وہ باسط کے بغیر اب نہیں رہ سکے گی، باسط کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے اور باسط کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ باسط اب اس کو کچھ جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، باسط نے عائشہ کو سب کچھ دیا، وہ اب باسط کو نہیں چھوڑے گی، محض کسی شک کی بنیاد پر باسط کے پیپرز پر ڈائیورس پیپرز پر سائن نہیں کرنے والی، لہٰذا آج وہ باسط کے شک کو دور کرے گی اور باسط کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ضرور نبھائے گی۔ عائشہ باسط سے کہے گی کہ تم مجھے محض شک کی بنیاد پر مجھے چھوڑ رہے ہو، تم غلط ہو اور میں تمہاری غلط فہمیوں کو دور کروں گی، میں ڈائیورس پیپرز پر تب تک سائن نہیں کروں گی جب تک میں یہ ثابت نہیں کر دوں کہ تم غلط سوچ رہے ہو اور جیسا کہ تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو وہ غلط ہے اور میرا اور فہد کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر باسط کو کچھ کہے بنا ہی باسط عائشہ کو کچھ بھی کہے بنا ہی وہاں سے چلا جائے گا اور عائشہ کے پاس کوئی اوتھینٹک پروف تو ہے ہی نہیں جو باسط کو دکھائے گی۔ باقی کے ایپیسوڈز آخر تک اینڈ تک وہ باسط کو اس بات کا یقین دلائے گی کہ اس کا اور فہد کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، وہ دونوں کسی اور معاملے میں بات کر رہے تھے، اس بارے میں عائشہ جلد ہی باسط کو آگاہ کر دے گی۔ باسط آخر تک اچھی بیوی ہونے کا یقین دلاتی رہے گی، ساتھ ہی فہد کی ماں فہد کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے جس کی وجہ سے جائے گی۔ اس طرح سے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ تو کیسا لگا آپ کو حبس ڈرامے کے اوپر میرا ریویو؟ ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بٹن، اور اگر آپ پاکستانی ڈرامہ اور پاکستانی شوبز انڈسٹری سے لیٹسٹ ہاٹ اینڈ اسپائسی نیوز سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔